अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं गज़ल। आज हमारे साथ है खान बासित बिलाल जो नीट 2020 टॉपर है फ्रॉम पुलवामा, और उन्होंने अपनी पढ़ाई मिशन ई की फ़ैकल्टी के अंडर कंप्लीट की है। इन्होंने अपना 11th 12th और एंट्रेंस मिशन ई की फ़ैकल्टी के अंडर कंप्लीट किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस बासित, आपने नीट 2020 क्वालिफाई ही नहीं बल्कि टॉप किया है। हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है, उसके फजल और करम की वजह से मैं आज आपके सामने यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। और उसके बाद जो है मेरे पेरेंट्स का जो है रोल मेरी इस अचीवमेंट में बहुत ज़्यादा है। और मिशन ई की फ़ैकल्टी में जैसे आपने पहले ही मेंशन किया, उनका बड़ा रोल है मेरी गाइडेंस में, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। और अल्हम्दुलिल्लाह इट इज़ अ कंबाइंड एफर्ट। अल्लाह ताला का सपोर्ट, माँ बाप की जो है उनका सपोर्ट, ये टीचर्स की गाइडेंस और मेरी हार्ड वर्क, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फीलिंग रियली हैप्पी। बासित, आपको इस वक्त काफ़ी सारे स्टूडेंट्स देख रहे होंगे जो नीट एस्पिरेंट्स है, 11th 12th के स्टूडेंट्स, और वो आपसे जानना चाहेंगे कि आपका जो स्टडी स्केड्यूल था वो क्या था, आपकी ड्यूरेशन क्या थी, कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे, वो आपसे जानना चाहेंगे। आप प्लीज़ उन्हें बताएं। सबसे पहले 11th 12th फाउंडेशन क्लासेस में क्या होता था कि आप एटलीस्ट कोचिंग में तो आप 6 आवर्स आलमोस्ट गुजार लेते हैं, और अगर आप उसके बाद 6-8 घंटे पढ़ोगे दैट इज़ सफिशेंट। और बाकी जो एक्टिविटीज़ हैं, नींद है वगैरह, नमाज, खाना पीने के साथ बाकी टाइम निकल जाता है। और जब रही बात अब एंट्रेंस की, एंट्रेंस में क्या होता है, आई थिंक मेरे हिसाब से एटलीस्ट 12 घंटे पढ़ना ज़रूरी है। Okay. और सफिशेंट नींद करनी है, और बाकी जो एक्टिविटीज़ हैं, और हाँ, सबसे पहले जो हमारा शेड्यूल होता है बिफोर 10th, जब हम ज़्यादा खेल कूद में टाइम गुजारते हैं, और वो सब चीज़ें जो हैं वो थोड़ी बहुत सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं इन 2 सालों में, सो दैट टू गेट सफिशेंट टाइम फॉर स्टडीज़। एंड उसके अलावा जो है सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना, आई डोंट थिंक इट विल हेल्प। एंड बाकी जो भी हैं, अल्लाह ताला की दीन है और टीचर्स का बहुत बड़ा हाथ है इसमें। कमिंग टू मिशन ई, आपकी इस अचीवमेंट में जो ये आपने फीट अचीव की है, इसमें मिशन ई ने कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इन रेफरेंस टू द कंटेंट दे प्रोवाइड यू, द फैकल्टी मेंबर्स, द मॉरल सपोर्ट दे प्रोवाइड यू? मिशन ई का तो काफ़ी बड़ा सपोर्ट रहा, कंट्रीब्यूशन रहा है मेरी अचीवमेंट में। जो इनकी फैकल्टी है, मैंने इनके अंडर ही जो है अपनी सारी प्रिपरेशन की है। और जो इनका स्टडी मटेरियल था बड़ा कोइंसाइज था, जो नॉट द जो सी क्वांटिटी तो उतनी ज़्यादा नहीं थी, बट क्वालिटी बड़ी ज़बरदस्त थी उसकी। और उसके बावजूद जो है उनके डाउट क्लासेस वगैरह वो हमारे लिए अरेंज करवाते थे, जिनसे काफ़ी ज़्यादा मदद मिली हमको। और उनका जो प्रैक्टिस मटेरियल DPPs वगैरह जो हैं, आई थिंक उनसे ही आया था ऑलमोस्ट सारा जो हमारे नीट में था, उसी से आया था। अगर हम देखा जाए तो ह्यूमनली इट्स नॉट पॉसिबल टू स्टे मोटिवेटेड थ्रू आउट। आपकी ज़िंदगी में ऐसे मोमेंट्स आते हुए यू फील लो, यू फील डीमोटिवेटेड, डिस्करेज्ड। आपकी ज़िंदगी में भी यकीनन इन सालों में कुछ ऐसे मोमेंट्स आए होंगे। हाउ डिड यू ओवरकम दीज मोमेंट्स? देखिए, प्रिपरेशन का टाइम 2-2.5 साल होता है, और कंसिस्टेंटली मोटिवेटेड रहना इट इज़ चैलेंजिंग ऑब्वियसली। बट क्या होता था, जब भी मैं डीमोटिवेट होता था तो मैं आल्दो जो नीट का थॉट है वो मेरे दिमाग से निकल जाता था, तब मैं सोचता था कि मुझे फिर भी एफर्ट करना है। फिर अल्लाह के हाथ में, वो देगा या नहीं देगा, इस टाइम मुझे अपना एफर्ट देना है। बासित, ह्यूमनली तो ये पॉसिबल नहीं है दैट यू रिमेन मोटिवेटेड थ्रू आउट। आपकी लाइफ में ऐसे मोमेंट्स आते हुए यू फील लो, यू फील डीमोटिवेटेड। यकीनन आपकी लाइफ में भी ऐसे मोमेंट्स आए होंगे, तो हाउ डिड यू ओवरकम दीज मोमेंट्स? सबसे पहले जो प्रिपरेशन का टाइम होता है 2-2.5 साल, ये बहुत बड़ा टाइम होता है। और कंसिस्टेंटली मोटिवेटेड रहना इट इज़ चैलेंजिंग, ये आसान बात नहीं है। लेकिन जब कभी भी मैं डीमोटिवेटेड फील होता था मुझे, तो मैं क्विकली जो है अपने टीचर्स को कंसल्ट करता था। वो अच्छे टीचर ही नहीं, अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर्स भी हैं। अगर आप उनके मोटिवेशनल सेशंस जो हैं, अगर आप उनको ज्वाइन करेंगे तो वो जोश खुद ब खुद आ जाता है। तो उनकी वहाँ पे वो आपको गाइड करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि आप कर सकते हो। ये होता है, एफिशिएंसी कम होती है, कभी कभी ज़्यादा होती हैं, बट आपका गोल जो है आपको कन्फाइंड रहना है उसकी तरफ। बासित, नीट क्वालिफाई करना इज़ वन थिंग, नीट टॉप करना इज़ अनदर थिंग। आपने कभी सोचा था आप नीट टॉप करेंगे? नीट टॉप करना ऐसा तो कभी सोचा नहीं था। जब मैं 11th में परेपुर आया
تو مشن ای کی فیکلٹی کے انڈر میں نے اپنی پریپریشن سٹارٹ کری اور آئی واز این ایوریج کائنڈ آف اسٹوڈنٹ. اور جب میں نے ان کی کلاس رومز میں جو میں انٹر ہوا تو آئی واز ڈیڈیکیٹڈ لٹل بٹ, اور میں نے اچھی ہارڈ ورک کی تھی. اور جب انہوں نے مشن ای کی فیکلٹی نے ہمارا پہلا جو ماک ٹیسٹ ٹائپ آف جو سلیبس ہم نے انہوں نے دیا تھا کہ اس کا ٹیسٹ ہم لیں گے, تو اس میں الحمدللہ میری پہلی رینک آئی تھی. اور آئی تھنک میں اسی ٹائم ان کے ریڈار میں آ گیا تھا. اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے پرسنل اٹینشن مجھے دیا, موٹیویٹ کیا کہ آپ نیشنل لیول پہ پرفارم کر سکتے ہو, آپ میں ہے وہ پوٹینشیل. ادروائز میں جو بچپن سے ہی ایوریج کائنڈ آف اسٹوڈنٹ تھا, میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ کسی بھی ایگزام میں ٹاپ کروں گا. اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اور مشن ای فیکلٹی اور میرے پیرنٹس کا سپورٹ, الحمدللہ آئی ہیو اچیوڈ دس تھنگ میری. باسط جب آپ پڑھائی کرتے ہیں, یہ تو obvious سی بات ہے, ڈاؤٹس تو ہوتے ہی ہیں, تو یہ جو ڈاؤٹ کلیئرنگ سیشن تھے آپ کے, ہاؤ ڈڈ دیز ڈاؤٹ کلیئرنگ سیشن ہیلپ یو اچیو دس فیٹ؟ جو سب سے پہلے جو ہمارا ایکچوئل کنٹینٹ ہوتا ہے, جو نیٹ کا سلیبس ہوتا ہے, وہ تو ٹیچرس نے آلموسٹ کیا ہوتا تھا کلاس میں ہی, اس میں تو ہارڈلی کوئی ڈاؤٹ رہتا تھا. تو اگر انسان ولنگلی کوئی ہائر پرابلم جب وہ اٹیمپٹ کرنا چاہتا ہے تو اس میں اوبویسلی ڈفیکلٹیز تو آتی ہیں, ڈاؤٹ تو ہوتا ہے کہ اس کو کیسے اپروچ کرنا ہوتا ہے. تو تب ہم ٹیچرس کو کنسلٹ کرتے تھے اور وہ فرینڈلی ماحول میں ہم کو سمجھا دیتے تھے, اور کبھی ایسا نہیں بولتے تھے کہ یہ ایڈوانسڈ لیول کی پرابلم ہے, ایسا کیوں کر رہے ہو. اور ایڈوانسڈ پریکٹس کی وجہ سے ایک چیز ہوتا ہے, جب آپ ایڈوانسڈ لیول پریکٹس کرتے ہو تو نیٹ کا پیپر جو ہے وہ آپ کو بعد میں بہت ایزی لگتا ہے, اور آپ کو لگتا ہے کہ اٹ از اچیویبل رائٹلی. اور ڈاؤٹ کلیئرنگ سیشنز کا یہ بھی رول ہے کہ اگر آپ کوئی بھی بک اٹھا لیں تو اس میں جو ہے 90% کوشچنز ایسے ہوتے ہیں جو بیسک ٹائپ آف ہوتے ہیں یا ماڈریٹ لیول. 10% کوشچنز اگر آپ چھوڑ دیتے ہو, ایون دے آر ناٹ دیٹ مچ امپارٹنٹ, مگر آپ ڈی موٹیویٹڈ فیل کرتے ہو کہ یار مجھ سے پوری بک نہیں ہوئی ہے. جب آپ ڈاؤٹ کلیئرنگ سیشن میں جاتے ہو, وہ 10% آپ کا ٹیچر ڈاؤٹ کلیئرنگ سیشن میں کلیئر کرتا ہے, تو آپ موٹیویٹڈ رہتے ہو کہ بھائی اب میں نے پوری بک سالو کی ہے, تو اس سے بہت بڑا موٹیویشن ملتا ہے انسان کو. جب آپ ایگزامینیشن ہال میں جاتے ہیں, there are 3 subjects, you have physics, you have chemistry and you have bio, تو آپ کس سیکوینس میں آپ نے پیپر سالو کیا, پہلے اسٹارٹنگ فرام وچ پیپر اینڈ دین اینڈڈ آن وچ؟ پہلے سے ہی جب میں ماک ٹیسٹ بھی پریکٹس کرتا تھا تو سب سے پہلے میں بایو کرتا تھا, اس کے بعد میں کیمسٹری کرتا تھا, اور اس کے بعد فزکس, کیونکہ فزکس جو ہے دیٹ از ٹائم کنزیومنگ, اور اگر آپ پہلے ہی فزکس کرنے بیٹھو گے تو آپ کو اگر ٹائم زیادہ لگ گیا تو آپ پینک کر جاتے ہو کہ بھائی ٹائم نکل رہا ہے اور میرا ابھی کیمسٹری اور بایو پینڈنگ ہے. اسی لیے میں پہلے بایو کرتا تھا, اس کے بعد کیمسٹری, اس کے بعد فزکس. آپ نے بایو میں 86 آؤٹ آف 90 اسکور کیا ہے, آپ نے کیمسٹری میں جو کہ آپ کا ویک سبجیکٹ تھا اس میں 45 آؤٹ آف 45 اسکور کیا ہے, اور فزکس جو آپ کی اسٹرینتھ تھی اس میں آپ نے 44 آؤٹ آف 45 اسکور کیا ہے, تو یہ ایک نمبر کہاں گر گیا آپ کا؟ تو فزکس تو میں نے پہلے سے اچھی خاصی پریکٹس کر رکھی تھی اس کی, اور جیسا آپ نے بولا کہ کیمسٹری جو ہے میری ویکنیس تھی. جب میں نے 12th کے بعد انٹرنس کی, جب میں پرٹیکولرلی انٹرنس پہ میں نے فوکس اسٹارٹ کیا, تو جو فزکس ہیں جو آپ بول رہے ہو کہ ایک کوشچن کہاں سے جو ہے آپ نے غلط کر دیا, آئی تھنک وہ تھوڑی بہت لاسٹ مومنٹ پہ NCERT ریڈ کرنا میں آئی تھنک میں نے اس کو فار گرانٹیڈ لیا, اور اگر میں نے اس مومنٹ پہ NCERT تھوڑی ریوائز کی ہوتی تھارولی تو وہ کوشچن ٹھیک ہو جاتا. اس میں تھوڑا بہت میرا کنسیپچول مس انڈرسٹینڈنگ تھی, اس کی وجہ سے وہ ہو گیا غلط. اور رہی بات کیمسٹری کی, کیمسٹری تو میری ویک تھی. میرے جو ٹیچرس تھے مشن ای میں, ان کو پتہ تھا کہ اس بندے کی فزکس اسٹرانگ ہے مگر کیمسٹری ان کی ویک ہے. انہوں نے ایک پرٹیکولر مٹیریل مجھ کو دیا جس کو میں نے بلائنڈلی فالو کیا, اور اس کو پریکٹس کرتے کرتے دیکھتے جو میری ویکنیس تھی کیمسٹری, وہ اسٹرنگتھ کب بن گئی, 45 کوشچنس کہاں سے آ گئے میرے کریکٹ, مجھے پتہ ہی نہیں چلا. اور اس کے بعد جب بایو کی اگر آپ بات کرو گے تو لاسٹ مومنٹ پہ ہمارے ٹیچرس نے ہمیں اباؤٹ 270 کوشچنس دیے تھے. اس میں کیا ہوتا تھا, وہ اگر آپ وہ 270 کوشچنس کر لیتے ہو لاسٹ پہ, آپ کی 11th 12th بایولوجی NCERT ریوائز ہوتی ہیں خود بخود. 270 کوشچنس کا فریم ورک ایسے انہوں نے جو ہے تیار کیا تھا. تو آئی تھنک جب میں نے پیپر پڑھا تو میکسیمم اسی میں سے تھا, ان 270 کوشچنز میں. اور میں نے آپ کو پہلے بھی بولا کہ جب میں پیپر کر رہا تھا, مجھے لگ رہا تھا کہ میں نے یہ سارے کوشچنز کیے ہیں. الحمدللہ کریڈٹ گوز ٹو مشن ای فیکلٹی کی جو مٹیریل جو انہوں نے دیا تھا,
جیسا کہ آپ کو پتہ ہے نیٹ میں نیگیٹو مارکنگ ہوتی ہے اور بہت سارے اسٹوڈنٹس کو یہ فیئر دیر از دس فیئر کہ اگر ہم یہ کویشچن غلط مارک کریں گے تو نیگیٹو مارکنگ ہوگی. آپ نے سارے کویشچنز اٹیمپٹ کیے ہیں, آپ کو وہ ڈر نہیں لگا کہ مے بی میرا آنسر غلط ہوگا تو میری نیگیٹو مارکنگ ہو جائے گی؟ اس چیز کا ڈر تو پہلے سے ہوتا ہے, لیکن میں نے پریکٹس بہت کی تھی اور مارک ٹیسٹس بھی کافی زیادہ اٹینڈ کیے تھے. اور جب لاسٹ مومنٹ 1-2 دن رہ گئے تھے, میں نے اپنے ٹیچرس کے ساتھ بات کی تھی کہ سر مجھے وہ ہوتا ہے, نروسنس ہوتی ہیں آپ, مطلب میں بیان نہیں کر سکتا کیا ہوتا ہے میں اس ٹائم. اور میں نے سر کو بولا سر میں بہت نروس ہوں, میرا سلیکشن ہو گیا نہیں ہو. تو انہوں نے بولا کہ جیسا ہم نے دیکھا ہے, جتنا آپ نے ورک آؤٹ کیا ہے, آپ کا سلیکشن تو ہے کنفرمڈ. اب آپ کے پاس 2 راستے ہیں, آپ رسک اٹھاؤ اور رینک لاؤ, مطلب سلیکشن تو ویسے بھی ہونی ہی تھی. تو اب آپ کے پاس یہی 2 راستے ہیں کہ اگر آپ رسک اٹھاتے ہو تو آپ کو رینک ملے گا. تو جب میں پیپر جو ہے اٹیمپٹ کر رہا تھا, تب انسان کو لگتا ہے کہ مجھے کویشچن اٹیمپٹ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. جب میں نے کویشچنز دیکھے تو مجھے لگے کہ مجھے آئیں گے, اسی لیے میں کانفیڈنٹ تھا کہ ہاں یار یہ بھی ٹھیک ہوا, یہ بھی ٹھیک ہوا. جب میں وہاں سے آیا پیپر دے کے, تو میرا بھائی باہر کھڑا تھا. میں نے اس کو بولا میں نے 180 آؤٹ آف 180 اٹیمپٹ کیا اور میں کانفیڈنٹ ہوں کہ سارے ٹھیک ہیں. تو پھر جب ہم نے کی چیک کی تو وہاں پہ بایو میں تھوڑے سلی مسٹیکس ہو گئی تھی, اور فزکس میں نے آپ کو بولا تھوڑا بہت کنسیپچوئل ایرر تھا. تو الحمدللہ مشن ای والوں نے لاسٹ مومنٹ مجھے موٹیویٹ کیا, اور انہوں نے بولا کہ آپ رسک اٹھا سکتے ہو, آپ میں پوٹینشیل ہے سارا پیپر اٹیمپٹ کرنے. باسط, تب آپ نے نیٹ کوالیفائی کیا ہے, دس از جسٹ دا فرسٹ اسٹیپ, دس از جسٹ دا بگننگ. آپ پیشنیٹ تھے ڈاکٹر بننے کے لیے ہمیشہ سے؟ سب سے پہلے جو میں نے 11th میں جو میڈیکل اسٹریم لی تھی, پہلے تو فیملی پریشر کی وجہ سے لی تھی, اور سب کرتے ہیں آلموسٹ 90% جو ہیں وہ فیملی پریشر کے سے ہی میڈیکل لیتے ہیں. تو میرا انٹرسٹ انجینئرنگ میں تھا, میں چاہتا تھا میتھ لوں, لیکن گھر والوں نے بولا کہ آپ بایو لے لو. تو 11th میں تو میں نے ہارڈ ورک کی بہت, بٹ مجھے نہیں لگتا تھا کہ مطلب میں MBBS کرنا میرا پیشن ہے, مطلب میں میڈیکل کالج جانا چاہتا ہوں. تو اٹ واز جسٹ, میں بولتا تھا کہ مجھے اپنا ایفرٹ دینا ہے, کیا پتہ اللہ تعالیٰ نے کوئی اور رکھی ہوگی آپشن آگے. تو اس کے بعد جو ہے 12th کلاس میں کافی بار بیمار پڑا, تو ہاسپٹل کے وزٹس کافی زیادہ کرنے پڑے, اور وہاں پہ وائٹ کوٹ دیکھ کے جب ڈاکٹر دیکھتا ہے انسان تو لگتا ہے کہ, اینڈ آئی تھنک مجھے پہلے خود بھی لگتا تھا کہ کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے, اگر MBBS نہیں کرنا ہے تو اور کچھ کرنا ہے. پھر مجھے بھی لگا کہ سوسائٹی میں سب سے سیلیبریٹڈ پروفیشن ہے ڈاکٹر, تو وائی ناٹ دس. تو اس کے بعد جو ہے میں موٹیویٹڈ رہا 12th پورے سال, اور اس سال بھی جو انٹرنس کا ٹائم تھا اس میں بھی میں فل ڈیڈیکیٹڈ رہا کہ مجھے MBBS کرنا ہے, اور الحمدللہ. کتنا امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے یہ ڈاکٹر بننا؟ ابھی تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ کتنا امپورٹنٹ ہے. آئی تھنک آگے پتہ چلے گا کہ کتنا امپورٹنٹ ہے. خدا نخواستہ اگر نہیں کیا ہوتا تو کیا ہوتا, وہ آگے پتہ چلے گا. آگے چل کے انشاءاللہ پھر آپ کس اسٹریم میں جانا چاہیں گے, PG آپ کس میں کرنا چاہیں گے؟ مجھے تو پہلے آئیڈیا نہیں ہے کچھ بھی میڈیسن کا کہ کیا برانچز ہیں, کس میں اچھا ہوں. سو آئی تھنک ڈگری کمپلیٹ کرنے کے بعد انسان کو پتہ چلے گا کہ جو اسٹرنگتھ ہے میری, کون سا سبجیکٹ میرا اچھا ہے, کس میں میں اچھا کر رہا ہوں. تو آئی تھنک آئی ول گو فار دیٹ سبجیکٹ جو میرا اسٹرانگ ہوگا. باسط, آپ نے اپنا 11th 12th نیٹ کوچنگ سینٹرز میں پڑھا ہے, کوچنگ کا کتنا امپورٹنٹ رول رہا آپ کی لائف میں؟ سب سے پہلے تو میں کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ پریپریشن اسٹارٹ کر رہے ہو, آئی تھنک اٹ از بیٹر ٹو پریپیئر انڈر سم ونز گائیڈنس. سب سے پہلی تو یہ بات ہے. ان قرآن میں کہا گیا ہے کہ جس کا کوئی گائیڈ نہیں ہوتا اس کا گائیڈ شیطان ہوتا ہے. تو گائیڈ چوز کرنا اٹ از ویری امپورٹنٹ. اور اگر آپ دیکھو گے کہ کچھ بچے ہیں بٹ ایسے جو نا گھر پہ بیٹھ کے پریپیئر کر رہے ہیں, وہ بھی کسی نہ کسی ٹیچر کا جو ہے اس سے گائیڈنس لے رہے ہوتے ہیں, بٹ وہ کوچنگ جوائن نہیں کرتے ہیں کسی نہ کسی ٹیچر کا, پھر بھی ان کی جو اچیومنٹس ہوتی ہیں ان میں رول رہتا ہے اوبویسلی. تو اگر آپ گھر بیٹھ کے NCERT پڑھتے ہو, اچھے سے کسی ٹیچر کی ہیلپ لیتے ہو, تو یو کین کوالیفائی اوبویسلی, بٹ آئی تھنک ٹو گیٹ اے گڈ رینک یو نیڈ کوچنگ.
مجھے لگا کہ میری لائف میں بہت بڑا رول ہے کوچنگ کا. انہوں نے مجھے کوئنسائز کر کے دیا میٹیریل کو, کیا پڑھنا ہے کیا نہیں پڑھنا ہے, جس کی وجہ سے جو ہے میری ٹائم مینجمنٹ جو ہے وہ بیٹر ہو گئی. پہلے جو 11th میں آتے ہیں تو جب ریفرنسز دیکھتے ہیں انسان بولتا ہے اتنا کیسے پڑھوں گا, بٹ کوچنگ سینٹرز کا یہ رول رہا ہے کہ جو ہمارا کوچنگ سینٹر ہے وہاں پہ آلریڈی وہ ٹیچرس ہیں جنہوں نے یہ نیٹ JEE خود دیا ہے, تو ان کو ایکسپیرینس ہے کہ NCERT میں سے کون سی لائن کیسے پڑھنی ہے, کس پہ کتنا فوکس دینا ہے, کون لائن آ سکتی ہے نیٹ ایگزام میں یا JEE ایگزام میں. تو کوچنگ کا اس طرح سے بہت بڑا رول رہا ہے ٹو امپروو مائی رینک. The whole credit goes to coaching, the whole credit goes to Mishini faculty. باسط, آپ کشمیر سے پہلے کینڈیڈیٹ ہیں جنہیں ایمز دہلی ملے گا انشاءاللہ. اٹ از انڈیڈ اے ویری پراؤڈ مومنٹ فار آل دا کشمیریز. ہاؤ ڈو یو فیل اباؤٹ اٹ؟ ایمز دہلی ملنا یہ تو بڑے پراؤڈ کی بات ہے میرے لیے. تو میں نے تو پہلے کبھی سوچا نہیں تھا کہ ایمز دہلی ملے گا, اور جب میں نے پریپریشن سٹارٹ کری تھی, کیونکہ ایمز دہلی جتنے بھی میڈیکل ایسپیرنٹس ہیں انڈیا میں ان کا ڈریم کالج ہوتا ہے ایمز دہلی. تو وہاں پہ لیول جو ہے دیٹ از بیانڈ نیشنل لیول پہ آپ نے کمپیٹ کیا. ہاں, تو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بولا کہ میرے ٹیچرس نے مجھے بولا تھا کہ آپ نیشنل لیول پہ کمپیٹ کر سکتے ہو. نہ ہی میں بلکہ اور بھی جو کشمیری بچے ہیں, اٹ از اے میتھ کہ ہم نیشنل لیول پہ کمپیٹ نہیں کر سکتے, ہمیں ایمز دہلی نہیں مل سکتا. ڈسپائٹ ہیونگ انفیوریبل کنڈیشنز ان کشمیر, ہمیں انٹرنیٹ کی ایسیسیبلٹی نہیں ہے, باقی ساری ریسٹرکشنز بھی ہم پہ امپوز ہیں, اس کے باوجود ہم کر سکتے ہیں نیشنل لیول پہ کمپیٹ. اینڈ اٹ از مسیج ٹو آل کشمیری اسٹوڈنٹس, وی ہیو دیٹ پوٹینشیل, وی کین compete not only at national level, we can compete at international level inshallah with the grace of almighty Allah. future میں بھی it is like آپ ایسے سوچ سکتے ہو کہ یہ ایک بیریئر ہوتا ہے. اگر ایک کشمیری اس سال ایمز دہلی جائے گا تو اٹ ول نیکسٹ ایئر جو ہے آئیڈیالوجی چینج ہو جائے گی کشمیری اسٹوڈنٹس میں, جو مت ہے وہ ٹوٹ جائے گی, اور جس کی وجہ سے جو ہے کافی سارے بچے جو فیوچر میں ہیں وہ بھی ایمز دہلی انشاءاللہ رحمان جائیں گے, اور اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے جو ہے ہم نیشنل لیول پہ انٹرنیشنل لیول پہ کمپیٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو باسط فار اسپیکنگ ٹو اس. اب فائنلی ہم چاہیں گے آپ ہماری ویورز کو ایک میسج دیں, اور جو ایسپیرنٹس ہیں نیٹ ایسپیرنٹس, ان کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ان کے لیے تو یہی کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے ڈیسائیڈ کیا ہے کچھ کرنے کو تو یو ہیو ٹو ڈو دیٹ. اس میں مطلب ایفیشنسی, میں نے اس سے پہلے بھی بولا ہے کہ کبھی کبھار ہوتا ہے ایفیشنسی کم ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان ڈی موٹیویٹ فیل کرتا ہے, بٹ آپ کو پھر بھی اپنا 100% دینا ہے. آپ کو جو ہے اللہ پہ آپ کا اپنا 100% دے کے اللہ پہ چھوڑنا ہے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ وہ ناانصافی نہیں کرے گا. جو میں نے محنت کی ہے انشاءاللہ مجھے اس کا اجر ملے گا, اور اسی نیت سے کرنی ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ موٹیویشن جو ہے وہ گھر میں اپنے پیرنٹس سے لینی چاہیے, کہ جب ہم اپنے پیرنٹس کو دیکھتے ہیں وہ ایفرٹس کرتے ہیں ہمارے لیے تو اسے بھی موٹیویٹ ہوتا ہے انسان کہ نہیں کچھ کروں گا. اینڈ آئی تھنک ان سب چیزوں کو اگر انسان مائنڈ میں رکھے گا کہ وہ ہمبل رہے, اپنے پیرنٹس کا جو ہے وہ ان کا کہنا مانے, اور اپنے ٹیچرس جو ان کی گائیڈنس ہوتی ہے اس کو بلائنڈلی فالو کرے, آئی تھنک اللہ تعالیٰ ضرور اس کو کامیاب کرے گا. تھینک یو باسط فار کمنگ ہیئر اینڈ انٹریکٹنگ ود اس. آپ نے اپنا وقت نکال کے ہمارے ساتھ 2 باتیں کی, اور ہمارے ناظرین کو بھی آپ کی ان باتوں سے بہت فائدہ ہوا ہوگا, امید ہے. ناظرین, آئی ہوپ جتنی بھی انٹریکشن آج ہماری باسط سے ہوئی وہ آپ کے لیے کسی نہ کسی طریقے سے بینیفیشل پروو ہوئی. تھینک یو ہمارے ساتھ بنے رہنے کے لیے. السلام علیکم.